बस मियाँ, आज आराम ही करो, और हाँ, रात का खाना मेरे साथ ही खाना। जी बेहतर, मैंने जवाब दिया और रशीदुद्दीन साहब के घर वापस आ गया। रशीद साहब तो कोठी में थे, अलबत्ता घर के दूसरे अफराद कामकाज में मसरूफ थे। भी अक्शा मेरे पास आ गई। कहिए, सैर कराए? जी हाँ, आप फरमाइए। अरे हम क्या फरमाएं, आप तो हमारी खबर ही नहीं लेते हैं। ये शिकायत क्यों पैदा हो गई आपको? क्या करें, घड़ी भर बात करने को तरस गए हम तो। उसी लम्हे बेगम रशीद की आवाज़ सुनाई दी। अफशा? अरे बाप रे, हम चले। कोई बात नहीं। रात को मैं आराम से सोया था, कोई थकन नहीं थी, लेकिन फुर्सत थी। मैं लिबास तब्दील करके लेट गया। कुछ ही देर बाद मुझे फिर से नींद आ गई। रशीद अहमद साहब ने मुझे जगाया। सरफराज मियाँ, उठो भाई, खाना खाकर फिर सो जाना। ओह, ना जाने क्यों नींद आ गई थी। कमाल है, ना जाने क्यों की इसमें क्या बात। अच्छा कि आराम कर लिया। जाओ, मुँह हाथ धोकर खाने के कमरे में आ जाओ। बेहतर। थोड़ी देर बाद मैं खाने के कमरे में पहुंचा। सभी वहाँ मौजूद थे, सिर्फ मेरा इंतज़ार हो रहा था। अरे वापस मुझे देर हो गई। कोई बात नहीं बेटे, अभी तो खाने का वक्त ही हुआ है। रात का खाना तो तुम फिरोजुद्दीन के साथ खाओगे। रशीद साहब बोले। ओह हाँ, उन्होंने हुक्म दिया था। हुक्म? रशीद साहब मुस्कुराने लगे। क्यों? बेगम रशीद ने उनकी जानिब देखा। भाई ये सरफराज मियाँ दर हकीकत जादूगर हैं, जिनके साथ रहे वो दीवाना हो गया। अब फिरोजुद्दीन को देख लो, तारीफें करते जुबान नहीं थक रही उसकी, और फिर ये उसका अमली तजुर्बा है। आप सबने एक नई बात सुनी? वो क्या? साहिबजादे निशानाबाजी में अपना सानी नहीं रखते। ओह, नवाब साहब तो कह रहे थे कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा तजुर्बे का शिकारी नहीं देखा। अरे मुझसे कह रहे थे कि खुदा का वास्ता दे रहे थे कि मैं इनके बारे में तफसील से बताऊं। मैंने दर्जनों कस्में खाई, तब उन्हें यकीन आया कि मैं भी इनके बारे में कुछ नहीं जानता। यह बात मुझे शर्मिंदा कर रही थी। मेरी समझ में नहीं आता चाचा जान कि आप मेरे बारे में क्या जानना चाहते हैं। जो कुछ हो दर हकीकत वही हो। आपसे अर्ज़ कर चुका हूँ कि मेरी ज़िंदगी में कोई ख़ास राज नहीं है। बराए करम मुझे मज़ीद शर्मिंदा मत करें। ठीक है भाई, हम हक़ नहीं रखते सरफराज मियाँ, लेकिन तुम्हारी शख्सियत पर एक पुरस्रार सा गलाफ चढ़ा हुआ है। हम उस गलाफ के नीचे झांकने के ख्वाहिशमंद हैं। आप यकीन फरमा लें, उस गलाफ के नीचे आपको कोई घिनौनी शाय नज़र नहीं आएगी। आपके खुलूस, आपकी मोहब्बत के जवाब में मैं सिर्फ इतना अर्ज़ करूँगा कि मैं किसी फ़कीर का बेटा नहीं हूँ, लेकिन ख़ुद फ़कीर हूँ। मेरे घर में मेरे लिए कोई गुंजाइश नहीं थी, मैंने घर छोड़ दिया। मैं अब उस घर में वापस नहीं जाना चाहता जहाँ मेरी हैसियत नज़रअंदाज कर दी गई थी, इसलिए मैंने आपको अपने बारे में नहीं बताया था। ओह, तो हमारा ख्याल दुरुस्त था। मुमकिन है आपने मेरे बारे में ठीक अंदाज़े लगाए हों, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ अर्ज़ नहीं कर सकूँगा। ठीक है भाई, इससे ज़्यादा मालूम करना हमारे लिए ज़रूरी भी नहीं है। वैसे नवाब साहब तुम्हारे बेहद गुण गा रहे थे। वो नेक इंसान है, सबको अच्छा समझते हैं। शाम की चाय के बाद मैं कोठी की तरफ निकल गया। टहलते टहलते मैं किचन की जानिब आ गया। वहाँ पे नूरजहाँ थी। मुझे देखकर वो खिल उठी। अरे डिलावर भैया, आप कैसी हो नूरजहाँ? अच्छी हो भैया, चाय पियोगे? ज़रूर पीऊँगा। मुझे अपनी पुश्त पर कदमों की आहट सी महसूस हुई। मैंने पलट कर देखा, कौसर दरवाजे में खड़ी थी। मेरे होठों पर मुस्कुराहट फैल गई और मैंने अपना रुख तब्दील कर लिया। मैं रात को सिर्फ सूप पीऊँगी। बहुत अच्छा कौसर बीबी। कौसर दरवाजे से बाहर निकल गई। मैं मज़े से चाय पीता रहा। क्या बात है नूरजहाँ? कुछ नहीं भैया, तुम कौसर से डरती हो? हाँ डिलावर भैया, पूरे घर में मैं सिर्फ कौसर बीबी से ही डरती हूँ। अरे उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, बस मिजाज की तेज़ है, तबीयत की बुरी नहीं है। लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि वो आफत की परकाला बाहर मौजूद है। दूसरे लम्हे वो फिर अंदर आ गई। आपको मेरे बारे में तबसरा करने का हक किसने दिया? ये हक तो कोई किसी को नहीं देता कौसर बीबी, ये तो कुदरती बात है। आप तालीम याफ्ता हैं, खुद सोच सकती हैं, लेकिन मैं अपने बारे में कोई बकवास पसंद नहीं करती। हमें मालूम नहीं था कि आप मौजूद हैं, वरना आपके जाने के बाद गुफ्तगू करते। मिस्टर, आप अब्बू जान के मुँह चढ़े होंगे। हर शख्स आपकी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर सकता, समझे? समझ गया। मेरा ख्याल है कुछ लोगों को यह हक हासिल है। क्या मतलब है इस बात का? मेरी मुराद दुलारे भाई से थी। ओह, तो तुम मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो? देख लूंगी अच्छी तरह तुम्हें। वो पैर पटकती हुई वहां से चली गई और मैं हंस पड़ा। थोड़ी देर तक मैं नूरजहाँ के पास बैठा रहा और फिर बाहर निकल आया। फिर मैं कोठी से ही निकल गया। काफ़ी देर तक आवारागर्दी करता रहा। दिल्ली बहुत खूबसूरत जगह थी। रात को वापस आया तो रशीद साहब मुझे देखते ही बोले, कहाँ चले गए थे मियाँ? नवाब साहब 2 बार पूछ चुके हैं। बस यूं ही निकल गया था। तैयार होकर चले जाओ, वो इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने मुँह हाथ धोकर लिबास तब्दील किया और कोठी की तरफ चल पड़ा। वैसे नवाब साहब की 2 बार तलबी पर मुझे तशवीश थी। ना जाने क्यों बुलाया गया था। क्या कौसर ने कोई हंगामा किया है? बहरहाल मुझे कौसर की अब ज़्यादा परवाह नहीं थी। मैं नवाब साहब के पास पहुंचा। वो ड्राइंग रूम में थे। मुझे तो शुबा था कि तुम रात के खाने के बारे में भूल ही ना जाओ। मैं भला जुर्रत कैसे कर सकता था? सुनो भाई,
مجھے اور شرمندہ مت کرو، یقین کرو تمہارے بارے میں اب کوئی سوال نہیں کروں گا، لیکن ایک بات میرے دل میں جم گئی ہے، وہ یہ کہ تم کوئی معمولی انسان نہیں ہو۔ میں کیا عرض کر سکتا ہوں؟ ارے کچھ عرض کرنے کی ضرورت نہیں، بس اس موضوع کو چھوڑو، کیا خیال ہے کھانا نکلوایا جائے؟ جیسا مناسب خیال فرمائے۔ کھانے کی میز پر بیگم صاحبہ اور کچھ نزدیکی اہل خاندان موجود تھے۔ کوثر صاحبہ کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ کوثر کہاں ہے؟ وہ نہیں آئے گی۔ کیوں؟ سرفراز میاں سے شرمندہ ہے، اس کی خودسری اسے معافی مانگنے کی اجازت تو دے گی نہیں، لیکن وہ ان کے سامنے آنے سے کتراتی ہے۔ ارے بھائی بڑی احمق لڑکی ہے، لاؤ بلا کر اسے، آج ان کی صلح کرا دی جائے۔ آپ جانتے ہیں اسے، میرا تو خیال ہے رہنے ہی دیجیے۔ اچھا چلو بھائی شروع کرو، نواب صاحب نے کہا اور کھانا شروع ہو گیا۔ میری حیثیت بہرحال ایک ملازم کی سی تھی، لیکن نہ جانے یہ لوگ میرے ساتھ یہ برتاؤ کیوں کر رہے تھے۔ بہرحال میں دل ہی دل میں ان کا ممنون تھا۔ کھانے کے بعد نواب صاحب اٹھ گئے اور پھر وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر نشست کے کمرے میں آ گئے۔ اس کمرے میں ہم دونوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ سرفراز میاں؟ جی نواب صاحب؟ ہر شخص اس دور میں خود غرض ہے، ہر آدمی اپنے مطلب کی سمجھتا ہے، اگر میں بھی ان میں شامل ہوں تو کوئی حیرت کی بات تو نہیں ہوگی نا؟ ہرگز نہیں۔ تم اس دعوت کو کیا مانے دیتے ہو؟ فی الحال تو میں اسے صرف آپ کی نیک نیتی پر مبنی قرار دے رہا ہوں۔ خوب، صاف گوئی بہت عمدہ بات ہے، مگر میاں اصل بات یہ نہیں ہے۔ جی ہاں، اصل بات یہ نہیں ہے۔ میں نے ایک دن افریقہ کے بارے میں تم سے تذکرہ کیا تھا، تم نے اس گفتگو میں خاصی دلچسپی کا اظہار کیا تھا۔ جی کیوں، کیا تمہیں مہم جوئی پسند ہے؟ جی ہاں۔ شکار کے شوق کا تو پتہ چل گیا، ممکن ہے تم کوئی بڑے مہم جو نکلو۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے نواب صاحب۔ ٹھیک، کل راستے میں بھی کچھ گفتگو ہوئی تھی، ایمانداری کی بات ہے کہ وہ روا روی کی بات تھی، اس وقت میرے ذہن میں کوئی پختہ خیال نہیں تھا، لیکن کل شام تمہاری شکار کی مہارت، تمہارا نڈر انداز، تمہاری خود اعتمادی دیکھ کر میں دنگ رہ گیا تھا، اور اس وقت میں نے نہایت سنجیدگی سے سوچا تھا کہ اس بار جب میں روانہ ہوں تو تم میرے ساتھ ہو۔ نواب صاحب نے رک کر میری شکل دیکھی، بلا شبہ میری آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی تھی۔ کیا تم میرے ساتھ چلنا پسند کرو گے؟ یقیناً، بڑے شوق سے۔ بہت خوب، یقین کرو تمہاری آمادگی سے مجھے دلی مسرت ہوئی ہے، اگر اجازت دو تو کچھ ذاتی سوال کر لوں، حالانکہ آج تک تم نے اس کی اجازت کسی کو نہیں دی ہوگی، لیکن یقین کرو اس سے تمہاری ذات کو کریدنا مقصود نہیں، بلکہ بعض حالات میں اپنی تسلی کرنا ہے۔ جی فرمائیے۔ اپنے بارے میں اتنا بتا دو جتنا تمہاری ذات پر اثر انداز نہ ہو، میرے ساتھ گئے تو کچھ لوگوں کی حق تلفی نہیں ہوگی، کوئی پریشانی تو نہیں ہوگی؟ نواب صاحب صرف اتنا بتا دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سنیے، میں ایک فارغ البال انسان کا بیٹا ہوں، اتنا فارغ البال کہ میں نے زندگی میں کبھی مصائب کا منہ نہیں دیکھا۔ میرے کئی بھائی اور بہن ہیں جن کی نگاہ میں میرے والد صاحب کی دولت بڑی اہمیت رکھتی ہے، اور وہ والد کی نگاہ میں اپنی حیثیت برقرار رکھنے کے لیے سازشوں اور گھناؤنی چالوں کو چلتے رہنا ضروری سمجھتے ہیں۔ بھائی بہنوں میں میرا نمبر چھٹا ہے، اس لیے میں قابل توجہ نہیں تھا۔ جب میں نے کسی کی توجہ اپنی طرف نہ پائی تو لاؤبالی ہو گیا۔ میں اپنا سارا وقت سیر و شکار میں صرف کرتا، میں دوسروں سے مختلف طبیعت کا مالک تھا۔ تب میرے بھائیوں نے میرا نمبر فہرست سے نکالنے کے لیے والد صاحب کے کان بھرنے شروع کر دیے، اور بالآخر نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ والد صاحب نے میرے اوپر کچھ شرائط عائد کر دی جن کے بغیر میں گھر میں نہیں رہ سکتا تھا، اور میں نے ان شرائط کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ صرف اتنی سی داستان ہے، کسی کو میری ضرورت نہیں، کسی کو میری پرواہ نہیں، اور مجھے بھی آزاد زندگی پسند ہے۔ خوب، خیر میاں، میں تم سے یہ تو نہیں پوچھوں گا کہ کس گھرانے کے چشم و چراغ ہو، لیکن میرا دعویٰ ہے کہ تمہارا گھرانہ معمولی نہ ہوگا۔ تاہم ٹھیک ہے، میں مطمئن ہو گیا، اب مجھے تم سے کوئی سوال کرنے کی ضرورت نہیں۔ کچھ باتیں اپنے بارے میں بھی بتا دوں؟ ضرور۔ سیاحت کے پروگراموں میں میں تنہا نہیں ہوں، میرے کچھ اور بھی ساتھی ہیں جو کہ غیر ملکی ہیں، ہم لوگ اکثر مہمات میں ساتھ رہے ہیں۔ اس بار ہم نے خاص پروگرام بنایا ہے، چنانچہ اس بار ہم افریقہ کے کچھ دشوار گزار حصوں میں سفر کا ارادہ رکھتے ہیں۔ باقی تفصیلات تمہیں آہستہ آہستہ معلوم ہو ہی جائیں گی۔ ٹھیک ہے جناب، میں اصرار نہیں کروں گا۔ میاں، یوں تو زندگی بڑی معمولی شے ہے، آپ لاکھ کوشش کر لیں اس کی حفاظت نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود انسان الجھنوں سے بچنا پسند کرتا ہے۔ مہم جوئی میں اکثر ناخوشگوار حالات سے سابقہ پڑتا ہے، تمہیں آگاہ کر دینا ضروری ہے۔ آپ مجھے بزدل یا مصیبتوں سے گھبرانے والا نہیں پائیں گے جناب۔ بہت خوب، تو کل اول وقت میں آپ اپنی کچھ تصاویر اتروائیں، میں پاسپورٹ اور دیگر کاغذات تیار کروا لوں گا، اور آپ روانگی کے لیے تیار رہیں۔ بہت بہت شکریہ نواب صاحب، میں نے شکر گزار انداز میں کہا۔ در حقیقت میری دلی آرزو پوری ہو گئی۔ میری منزل کسی نواب کی کوٹھی میں ملازمت نہ تھی، میں تو اندیکھے راستوں کا راہی تھا، میری منزل تو نہ جانے کہاں تھی۔ نواب صاحب سے گفتگو کرنے کے بعد میں واپس آ گیا۔ وہ رات میرے اوپر عجیب گزری۔ ساری رات پراسرار جنگلوں، پرخار وادیوں،
انوکھے ریگستانوں کا سفر کرتا رہا۔ صبح کو آنکھ کھولی تو طبیعت بوجھل تھی۔ رشید صاحب نے اس بارے میں سوال کیا۔ کیا بات ہے میاں؟ چہرے پر تقدر کے آثار ہیں۔ کوئی خاص بات نہیں، رات بھر خوابوں میں گھرا رہا ہوں۔ اوہ، میں سمجھ گیا۔ کیا سمجھے آپ؟ کچھ نہیں میاں، مرغن کھانے کھائے ہوں گے۔ ہو جاتا ہے ایسا۔ ناشتے کے بعد ہم دونوں چل پڑے۔ دفتر میں پہنچ کر حسب معمول کام شروع ہو گیا۔ رشید صاحب بغور مجھے دیکھ رہے تھے۔ یہ حقیقت تھی کہ میں بار بار افریقہ کے تصور میں گم ہو جاتا۔ سرفراز میاں؟ جی رشید صاحب؟ طبیعت بوجھل ہو تو آج آرام کرو، کوئی خاص کام بھی نہیں ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں محسوس کر رہا ہوں۔ دراصل نواب صاحب نے مجھ سے کل کچھ گفتگو کی ہے۔ اوہو، بتانے کی ہے؟ یقیناً، تو بتاؤ نا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ افریقہ لے جانا چاہتے ہیں۔ جی ہاں، انہوں نے نہایت سنجیدگی سے گفتگو کی تھی، تو میاں منع کر دیا ہوتا؟ وہ زبردستی تو نہیں ہے؟ رشید صاحب نے بے چینی سے ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ یہ بات نہیں ہے، پھر کیا بات ہے؟ میں خود بھی جانا چاہتا ہوں۔ میں نے صاف محسوس کیا کہ رشید صاحب کا چہرہ اتر گیا ہے۔ کیوں بیٹے، تم کیوں جانا چاہتے ہو؟ رشید صاحب، میں بار بار آپ کے خلوص و محبت کا تذکرہ کر کے اسے تماشا نہیں بنانا چاہتا۔ میں جانتا ہوں کہ میں اپنے معاملے میں کسی حد تک انتہا پسند ہوں، لیکن مختصراً یوں سمجھ لیں، میری حیثیت، میری شخصیت کو چیلنج کیا گیا تھا۔ میرے بھائیوں نے مجھے میرے والد کی نگاہوں میں ناکارہ قرار دلوایا تھا۔ میری حیثیت ان لوگوں پر بوجھ بن گئی تھی۔ میں یہاں چلا ہے رشید صاحب، اور آپ نے اس ناکارہ ڈھیر کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ آپ کے خلوص کی کوئی قیمت ادا نہیں کی جا سکتی، لیکن میں ناکارہ نہیں ہوں۔ میں ایک دن اپنے والد اور اپنے بھائیوں کے سامنے ہیرے کی کان بن کر آنا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے رشید صاحب، نواب صاحب کی ملازمت موضوع نہیں ہے۔ میرے ذہن میں پہلے سے ایک منصوبہ تھا۔ میں آہستہ روی کا عادی ہوں۔ قدرت نے مجھے ایک موقع فراہم کر دیا ہے۔ میں قسمت آزمائی کرنا چاہتا ہوں جناب۔ ممکن ہے افریقہ میرے خوابوں کی تعبیر ہو۔ اوہ، ضرور بیٹے، ضرور۔ اگر تمہارے سوال مستقبل کا ہے تو ضرور جاؤ۔ ہماری محبت ختم تھوڑی ہو جائے گی، ہم تمہارے لیے دعائیں کرتے رہیں گے۔ ضرور جاؤ، میں تائید کرتا ہوں۔ میں نے رشید صاحب کی مسکراہٹ میں چھپے آنسو دیکھ لیے تھے۔ ایک درخواست ہے رشید صاحب۔ ارے کہو میرے بیٹے، ضرور کہو۔ چچی جان اور بچوں سے میری روانگی کے بارے میں کچھ مت کہیے گا۔ اوہ، کیوں؟ ممکن ہے ان کے آنسو میرے پاؤں کی زنجیر بن جائیں۔ ٹھیک ہے، میں کچھ نہ کہوں گا۔ شکریہ رشید صاحب، بہت بہت شکریہ۔ لیکن سنیے، ایک وعدہ کرنا ہوگا آپ کو۔ حکم دیجیے، واپس یہیں آؤ گے؟ رشید صاحب، شاید آپ اسے مبالغہ سمجھیں، مجھے اپنا گھر چھوڑتے ہوئے اتنا دکھ نہیں ہوا تھا۔ رشید صاحب، آپ نے مجھے ان لوگوں سے زیادہ اپنائیت دی ہے جو مجھے اس دنیا میں لانے کے ذمہ دار ہیں۔ ارے نہیں بیٹے، اس قدر شرمندہ نہ کرو۔ رشید صاحب نے آنکھوں کے کنارے صاف کرتے ہوئے کہا۔ اس وقت دروازے سے بیگم فیروز الدین کی شکل دکھائی۔ رشید بھائی، میں اندر آ جاؤں؟ آئیے آئیے بیگم صاحبہ، تشریف لائیے۔ وہ اندر آ گئی۔ میں نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے مجھے دعائیں دی۔ واہ رشید بھائی، اچھے چچا ہیں آپ۔ بھتیجی کے سالگرہ کے بارے میں بھی یاد نہ رہا ہے؟ کیا مطلب؟ ذرا بتائیے تو، کون سا مہینہ ہے یہ؟ ارے وہ توبہ ہے بھائی۔ بس زیادہ بوکھلانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بھی یاد نہیں رہا۔ وہ تو اتفاق سے بوا سروری کہنے لگی کہ چاند کی 12 تاریخ کو ان کی بیٹی کی منگنی ہے، تب ہمیں خیال آیا۔ مگر بیگم صاحبہ، آج تو 13 تاریخ ہے۔ ہاں، اور صرف درمیان میں ایک ہفتہ ہے۔ اب کیا ہوگا؟ بس اس ایک ہفتے میں جو کچھ کرنا ہوگا وہی ہوگا۔ کمال ہے۔ رشید صاحب بوکھلاہٹ میں چیزیں الٹنے پلٹنے لگے۔ پریشانی کی بات نہیں ہے، سرفراز میاں آپ کے ساتھ ہیں، انتظام ہو جائے گا۔ بس ذرا لوگوں تک بلاوے جلدی پہنچنے چاہیے، ورنہ ہمیں شکایت ہوگی۔ ایک ہفتہ بہت ہے رشید صاحب، سارے انتظامات ہو جائیں گے۔ میں نے انہیں تسلی دی۔ پھر بیگم صاحبہ کئی گھنٹے تک ہمارے ساتھ بیٹھی پروگرام بناتی رہیں۔ انہوں نے تمام کاموں کی فہرست تیار کر دی اور ہم اسی روز سے مصروف ہو گئے۔ روزمرہ کے معمولات جاری رہے، لیکن میں نے رشید صاحب کے چہرے پر نمایاں اداسی دیکھی۔ مجھے افسوس بھی ہوتا تھا، لیکن میں اپنا ارادہ بھی ترک نہیں کر سکتا تھا۔ تصاویر وغیرہ میں نے نواب صاحب کو دے دی تھی، اور نواب صاحب نے چند فارموں پر بھی مجھ سے دستخط کرائے تھے۔ پھر ایک شام انہوں نے مجھے تنہائی میں بلا لیا۔ ان کے چہرے پر الجھن آیا تھا۔ کیا بات ہے نواب صاحب؟ بھائی، ایک بڑی الجھن آن پڑی ہے۔ کیا؟ بس کیا بتاؤں، یہ کوثر کی بچی۔ بتائیے تو نواب صاحب، نہ جانے کیا سمائی ہے اس کے دماغ میں، بھلا یہ بھی کوئی تک ہے؟ میرے ساتھ جانے پر ضد کر رہی ہے۔ کہاں؟ افریقہ، اور کہاں؟ اوہ، دراصل میں بھی احمق ہوں۔ کئی دفعہ اس نے میرے ساتھ چلنے کے لیے کہا، میں ٹالتا رہا۔ جب میں پچھلی بار گیا تو اس نے مجھے قسم کھلوائی تھی کہ اس بار ضرور اسے ساتھ لے کر جاؤں گا، اور اب اس نے قسم یاد دلا دی، سخت مطالبہ کیا ہے۔ بڑی پریشانی ہو گئی ہے بھائی۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ بتاؤ،
کوئی ترکیب بتاؤ میاں. لے چلیے نواب صاحب. نہیں, بالکل نہیں سمجھتے تم. اس بار ہم جہاں جا رہے ہیں وہ مہم بہت خطرناک ہے, انتہائی خطرناک. بہت برے حالات پیش آ سکتے ہیں, بڑا خطرہ ہے بھائی. تب پھر ایک ترکیب اور ہے میرے ذہن میں. وہ کیا؟ جلدی بتاؤ. ان سے فرما دے کہ میں بھی ساتھ جا رہا ہوں. وہ مجھ سے اس قدر نفرت کرتی ہیں کہ پھر ارادہ ترک کر دیں گی. آپ کہہ دیں کہ اس بار یہ مصیبت گلے پڑ گئی, آئندہ آپ انہیں ساتھ لے کر ضرور جائیں گے. ارے واہ, کیا الٹی ترکیب بتائی ہے. وہ شور مچائے گی کہ مصیبت آ جائے گی. ممکن ہے مجھے لیٹ ہی کر دے. تمہارے بارے میں تو میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا. خود بیگم صاحبہ ہر وقت تمہارے گن گاتی رہتی ہیں. وہ بھی تمہیں روکنے کی سر توڑ کوشش کریں گی. اور تم کوثر کو نہیں جانتے. نہیں جانتے تم اسے. تمہارے جانے کی خبر سے کیا وہ روکے گی؟ اوہ, تو پھر صرف ایک ترکیب ہے میرے ذہن میں. اس کے علاوہ اور کوئی ترکیب نہیں ہو سکتی. وہ کیا؟ اسے یہاں سے لیے چلتے ہیں. میں اس کا تعارف جان ایلیٹ کی لڑکیوں سے کروا دوں گا. ہم اسے لنڈن میں چھوڑ دیں گے. جان ایلیٹ کی لڑکیاں بے حد خوش اخلاق ہیں. وہ ضرور اسے راضی کر لیں گی. چنانچہ وہ لندن, پیرس اور ان کے نوا کی سیر میں بہل جائے گی اور ہم افریقہ نکل جائیں گے. اس کے ساتھ ہی ہم جان کے گھر والوں کو ہدایت کر دیں گے کہ جب وہ گھر واپس جانا چاہے تو اسے بھجوا دیا جائے. مناسب ترکیب ہے یہ. میں نے گردن ہلا دی. کوثر کی سالگرہ کا دن آ گیا. ہم نے تمام انتظامات خوش اسلوبی سے کر لیے تھے. کوئی کسر نہیں رہ گئی تھی. اور ان عمدہ انتظامات پر بیگم فیروز الدین بہت خوش اور مطمئن تھی. میں نے بھی ایک نفیس ترین سوٹ سلوایا تھا. لباس میرے لیے اجنبی نہیں تھے. بالآخر سالگرہ کا وقت آ گیا. کوثر یوں بھی حسین تھی, لیکن اس وقت دلہن کے جوڑے میں تو بے حد حسین لگ رہی تھی. بدقسمتی سے دلارے بھائی بھی تشریف لائے تھے اور خوب سج دھج کر آئے تھے. کوثر کے لیے تحفہ بھی لائے تھے, لیکن شاید انہوں نے مجھے نہیں پہچانا تھا. ایک دو بار میری طرف دیکھا بھی. شاید کچھ احساس ہوا تھا, لیکن بہرحال یقین نہیں ہو سکا. کوثر نے کیک کاٹا. تحائف پیش کیے جانے لگے. میں نے بھی ایک بیش قیمت ہار پیش کیا. کوثر نے مجھے دیکھا. ایک لمحے کے لیے اس کے ہاتھ رکے اور پھر اس نے تحفہ قبول کر لیا. اس کی ساتھی لڑکیاں حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھیں. انہوں نے پہلے مجھے ڈرائیور کے اولیے میں دیکھا تھا. کچھ لڑکیوں نے میرے بارے میں غسر غسر بھی کی. بہرحال کوثر نے اس وقت بھی مجھے لطف نہیں دیا. لطف دلارے بھائی کے تحفے سے آیا. انہوں نے ایک خوبصورت تاج محل کوثر کو پیش کیا. کوثر نے حسب معمول ناک بھون چڑھا لی. یہ میرے ارمانوں کا تاج محل ہے قسم اللہ کی. کیا مطلب کچھ نہیں. دیکھو کیسا تاج محل ہے یہ. دلارے نے جلدی سے تحفوں کی میز سے تاج محل اٹھا کر کوثر کے سامنے کر دیا. دوسرے لمحے کوثر نے اسے ہاتھوں سے چھوڑ دیا. اف, بہت بھاری ہے یہ تو. تاج محل چکنا چور ہو گیا. ارے یہ کیا قسم اللہ کی. پورا 240 روپے کا تھا. میں رسید دکھا سکتا ہوں. شادو. کوثر نے ملازموں کا آواز دی. جی کوثر بیوی, یہ دیکھو فرش گندا ہو گیا. ان ٹکڑوں کو چن کر باہر پھینک دو. کوثر حکم دے کر آگے بڑھ گئی. میں دل ہی دل میں مسکرا رہا. پھر میں بھی دوسروں امور میں مصروف ہو گیا. نواب صاحب نے مجھے بلایا. میں ان کے پاس گیا تو رانا فاروق ابھی آئے تھے. انہوں نے بڑی گرم جوشی سے مجھ سے مسافہ کیا. تھوڑی دیر بعد ان سے فارغ ہوا تو نگاہ ایک طرف اٹھ گئی. کوثر کافی جھلائی ہوئی تھی. بہت سی لڑکیوں سے گھیرے میں لیے ہوئی تھی اور بار بار میری طرف اشارے کریں تھی. میں سمجھ گیا کہ وہ مجھے ڈرائیور کی حیثیت سے پہچان گئی. ابھی میں غور کر ہی رہا تھا کہ عقب سے دلارے بھائی کی آواز سنائی دی. بھائی صاحب, او بھائی صاحب, او دلارے بھائی. وہی ہو. کیا بات ہے پیارے, قسم اللہ کی بڑے ٹھاٹ ہو رہے ہیں. بس دعائیں ہیں آپ لوگوں کی. یہ سوٹ کہاں سے آیا؟ کوثر بیوی نے بنوا کر دیا ہے. تو دال میں کچھ کالا ہے. کیا مطلب؟ میاں خوبصورت آدمی ہو, مر تو نہیں گئی تمہارے اوپر. کیسی باتیں کرتے ہیں آپ. وہ مالکن ہے میری. بڑی سخت لونڈی ہے یار. آپ کی کہانی کہاں تک پہنچی؟ ابے جانے دے یار, اپنے بس کی بات نہیں. صوفہ بھی توڑ دیا. 240 روپے کا نقصان کر دیا. دراصل آپ کو عشق کرنا آتا ہی نہیں. اب تو سیدھا سیدھا کام کریں گے پیارے. وہ کیا؟ میں پیغام بھجوا رہا ہوں, پھر دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے, عمدہ پروگرام ہے. تو کب تک پیغام بھجوا رہے ہیں؟ بہت جلد. گھر والوں کو بلائے ہیں. مبارک ہو, جلدی کریں پھر. میں نے کہا اور دلارے بھائی گردنیں لانے لگے. میں پھر مصروف ہو گیا. بہرحال گناہ و دلچسپی کے بعد یہ محفل ختم ہو گئی. اپلوڈز کے نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹے کے نشان کو دبانا نہ بھولیں.